बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और ईद के रोज़ भी पाकिस्तान में बड़े बड़े सियासी धमाके हो रहे हैं और एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। और ये पंडोरा बॉक्स खोला है सहाफ़ी हामिद मीर ने, जिन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का इंकशाफ किया है, बल्कि इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने कश्मीर का सौदा किया। उन्होंने हुकूमत को बाईपास करके इंडिया के साथ मामला तय किए और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को पाकिस्तान के दौरे के लिए कायल किया। ये दावा उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में किया है और ये टीवी प्रोग्राम जो है वो 24 चैनल पे नशर हुआ। अपने इस इंटरव्यू में हामिद मीर ने और भी बहुत सी अहम बातें की हैं, बहुत सारे अहम इंकशाफात किए। उन्होंने दावा किया है उनकी जनरल बाजवा से मुलाकात हुई थी जब वो आर्मी चीफ थे, और उस मुलाकात में वो अकेले नहीं थे, कम से कम 25 सहाफ़ी उस मुलाकात में मौजूद थे। जिस मुलाकात में जनरल बाजवा ने उन्हें यह बताया कि वो भारत से लड़ने के काबिल नहीं है, उनकी फ़ौज के पास जो टैंक हैं वो चलने के काबिल नहीं है, टैंकों में डलवाने के लिए उनके पास फ्यूल नहीं है, उसके पैसे नहीं है, तो पाकिस्तानी फ़ौज एक इंतहाई कमज़ोर हालत में है। ये 2021 की बात है जब प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान और आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा और DDIA थे जनरल फैज़ हमीद। तो हामिद मीर साहब के इस इंटरव्यू में बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। हामिद मीर के इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, सच है, झूठ है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त करेगा, लेकिन उन्होंने अपने साथ बहुत से इसके गवाह भी तलाश कर लिए। अब सवाल तो बहुत से उठेंगे। सवाल ये भी उठेगा कि हामिद मीर साहब जो कि बड़े मकबूल सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये खबर अपने चैनल पे क्यों नहीं ब्रेक की। वो जियो पे एक प्रोग्राम करते हैं कैपिटल टॉक, और वो एक अरसे से प्रोग्राम करते हैं, और उस प्रोग्राम में उन्होंने कभी भी इस बात का इंकशाफ नहीं किया, इस बात की तरफ इशारा नहीं किया कि कश्मीर का सौदा जो है वो इमरान खान साहब ने नहीं किया बल्कि जनरल बाजवा ने किया। इससे पहले वो कई मरतबा ये बात कर चुके हैं जी कश्मीर हमने सरेंडर कर दिया है, और इमरान खान साहब उसका जवाब दें, लेकिन इमरान खान साहब ने कभी उसका जवाब नहीं दिया। अब अचानक ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अपने चैनल पर खबर ब्रेक नहीं की, और खबर उस चैनल पर ब्रेक की जिसके मालिक जो है वो इस वक्त निगरान वज़ीर आला है मोहसिन नकवी साहब, और जो एंकर पर्सन है नसीम ज़ाहरा साहिबा, ये एक ज़माने में इमरान खान साहब के जो फेलो क्लब है, बल्कि उनकी जो फ़ैन क्लब है उसका हिस्सा रही हैं। अब ये तीनों मुख्तलिफ किरदार हैं, हामिद मीर, इमरान खान, नसीम ज़ाहरा और जनरल बाजवा, ये 4 किरदार हैं। 5वें किरदार इसमें है जनरल फैज़ हमीद। इन 5 किरदारों के दरमियान जो बात हुई वो आज वो पाकिस्तानी कौम को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर का बाकायदा हमने सौदा किया, और ये सौदा पाक आर्मी के उस वक्त के जो सरबराह थे जनरल बाजवा उन्होंने किया, और जनरल फैज़ हमीद इसमें शामिल थे। लेकिन उन्होंने एक बात इसमें जो नहीं की है वो ये कि इमरान खान साहब को इस बात का इल्म नहीं था, उन्होंने इमरान खान को बाईपास किया। आपके दिल के करीब है, कश्मीर पे क्या कर रहे हैं? कश्मीर पे मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ, इसलिए कि जनरल कमर जावेद बाजवा जो है उसने कश्मीर पे जो सौदा किया उसकी अभी तक डिटेल जो है वो कौम के सामने नहीं आई। मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है? सौदा। ये जो उन्होंने इंडिया के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल सीज फायर किया था, उस सीज फायर के फौरन बाद मोदी ने पाकिस्तान का दौरा करना था। ठीक है। और जब फॉरेन ऑफिस को ये पता चला, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को पता चला कि मोदी पाकिस्तान आ रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है, तो भागे भागे इमरान खान के पास गए, उनसे पूछा कि आपको पता है? उन्होंने कहा मुझे वो बताया था, बाजवा साहब और फैज साहब आए थे, कि बातचीत उनकी चल रही है अजीत डोवल के साथ, लेकिन वो आ रहा है ये मुझे नहीं पता। तो उसके बाद इमरान खान ने फैज साहब को कहा कि भाई आप फॉरेन ऑफिस को तो ऑन बोर्ड लें। तो उसके बाद फॉरेन ऑफिस जो है उसमें बाजवा साहब आ गए अपना पूरा लॉ लश्कर लेके, उनको लेक्चर दिया कि ये वही लेक्चर था जो उन्होंने एक दफ़ा आपके और मेरे सामने भी दिया था। याद है ना क्या लेक्चर था? टैंक चलने के काबिल नहीं है, तो आप कह रहे हैं की मूवमेंट के लिए मेरे पास डीजल नहीं है। ठीक है जी, इस तरह की बातें की थी ना। नॉर्मली ऐसा आर्मी चीफ के कोर्ट मार्शल होना चाहिए, और मुझे अब कहना पड़ेगा, मैं अंदर कमरे में कहती रही हूँ बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस तरह नहीं होता। 20-25 सहाफियों को सामने बिठा के आप उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी लड़ने के काबिल। इसका मतलब दुनिया को बता रहे 25 सहाफी, फिर 25 सहाफियों के पास तो बात नहीं रहती इन द वर्ल्ड। उस वक्त भी हमें
یقین تھا جب وہ یہ کہہ رہے تھے تو مجھے اس وقت بھی یقین تھا یہ غلط کہہ رہا ہے, اور آپ نے اس کو کنفرنٹ بھی کیا تھا, بلکہ آپ کا تو منہ لال ہو گیا تھا, اتنے غصے میں آ گئی تھی آپ. ٹھیک ہے, یہ جی ایچ کیو والے تو ان کے اس بیان سے لگتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو بینیفٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ کیا عمران خان صاحب کو اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمران خان کو اس معاملے میں سے بیل آؤٹ کر دیں؟ جو شخص اس ملک کا پرائم منسٹر رہا ہو, اس کے عہد میں پاکستان کے حصے پہ کوئی 1 انچ بھی قبضہ کر لے, تو کیا یہ الزام جو ہے وہ اس ملک کی فوج پہ لگایا جائے گا یا اس ملک کے سربراہ پہ لگایا جائے گا؟ تو بنیادی طور پہ چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ اس ملک کا کسٹوڈین ہے. تو عمران خان اس کھیل میں سے کیسے باہر ہوگے؟ پہلا سوال تو یہ کہ کشمیر ہم نے سرنڈر کیا بھی یا نہیں کیا. تو اس کی ہمیں اس وقت مثال ملی جب عمران خان صاحب امریکہ کے دورے پر گئے, ٹرمپ سے ملاقات کے بعد واپس آئے تو ایئرپورٹ پر اترتے انہوں نے کہا کہ ہم نے ورلڈ کپ جیت لیا. تو لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کون سا ورلڈ کپ جیت کر آئے ہیں؟ عمران خان صاحب نے بڑے خوش تھے, لوگوں نے ان کو ہار پہنائے, ان کی پوری کابینہ ایئرپورٹ پر پہنچی ہوئی تھی, ایسے استقبال کیا گیا جیسے عمران خان صاحب واقعی کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر کے آئے ہیں. اور مجھے ایسے سیاست کے طالب علم کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کون سا ہم کام کر رہے ہیں کہ جس سے عمران خان صاحب اپنے فاتح ہونے کا تاثر دے رہے ہیں. تو مجھے ہم بہت سے لوگوں کو شاید یہ لگا کہ چونکہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اچھے ہو گئے ہیں اور ٹرمپ جو ہے وہ امریکی صدر پہلی بار ایک عرصے بعد جنرل ایوب کے بعد کسی پاکستانی پرائم منسٹر کے سامنے اس کی گفتگو اتنے انہماک سے سن رہا ہے, اور اس کو بڑا پروجیکشن دی گئی کہ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے سامنے ٹرمپ جو ہے وہ بالکل خاموش بیٹھے رہے. تو اس وقت عمران خان صاحب نے اس کا کریڈٹ لے لیا. لوگوں کو بالکل سمجھ میں نہیں کہانی کیا ہے. تو کہانی کیا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا, لیکن اس سے پہلے یہ جو باجوہ صاحب پہ الزام لگایا حامد میر صاحب نے, اس الزام کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم 25 صحافی تھے, ہمیں یہ بتایا گیا اور اس بات پہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. یہ مطالبہ ہے حامد میر صاحب کا اور اس پروگرام کی جو اینکر خاتون ہے ان کا, نسیم زہرا صاحبہ کا. اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے ایک ایسے آرمی چیف کے حوالے سے؟ اب اس کے پیچھے کیا لاجک ہو سکتی ہے؟ جنرل باجوہ کا کورٹ مارشل کیوں کیا جانا چاہیے؟ اس لیے کہ انہوں نے کشمیر سرنڈر کیا. تو اگر ان کے اوپر کورٹ مارشل کی اپلائی ہوتی ہے تو پھر عمران خان صاحب کیسے بچ جائیں گے؟ عمران خان صاحب اس ملک کے وزیر اعظم تھے. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ عمران خان کو لا علم رکھ کر فوج نے کارروائی کی ہو. ویسے ماضی میں بہت سے سربراہ نے مملکت ہمیشہ یہ اصرار کرتے رہے ہیں, ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ فوج ان کو لا علم رکھ کر بہت سے کام کرتی رہی ہے, اور بعد میں ان کاموں کو حکومت کے یا تو ماتھے ڈال دیا گیا ہے یا حکومت نے ان کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی تو وہ منہ کے بل گر گئے. کچھ اسی قسم کا کیس یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کیس میں عمران خان صاحب اگر لا علم ہوتے تو کبھی بھی ورلڈ کپ جیت کر آنے کا دعویٰ نہیں کرتے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو سارا معاملہ چلا کہ کس طرح کشمیر ہم نے دیا, اس کی ایک سٹوری ہے. یہ سوال تو ہم بعد میں بھی اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا کورٹ مارشل کس کا ہونا چاہیے, آرٹیکل 6 کس پہ لگنا چاہیے, اور اس بات میں کتنی حقیقت ہے. یہ وہی حامد میر ہے جن کو جنرل باجوہ جھوٹا قرار دے چکے ہیں, اور ان کے خیال میں 2 شخص جو ہے وہ جھوٹ بولنے میں بہت مہارت رکھتے ہیں. ایک انہوں نے جنرل باجوہ کا نام لیا تھا, دوسرا انہوں نے حامد میر کا نام لے رکھا ہے. ایک تیسری شخصیت کا انہوں نے نام لیا ہوا تھا جو جھوٹ بولنے میں ماہر ہے. تو بہرحال یہ 2 بڑے جھوٹے جن کا نام وہ لے چکے ہیں, اور حامد میر بھی جنرل باجوہ کے حوالے سے اسی قسم کی خیالات رکھتے ہیں. اب یا تو جنرل باجوہ سے انہوں نے کوئی بدلہ لے لیا کیونکہ جنرل باجوہ نے انہیں سرعام رسوا کیا ایک انٹرویو میں کہ جھوٹا کہہ کر, تو انہوں نے کوئی ایسی بات جو کہ ان کے نزدیک وہ سچ ہے انہوں نے وہ بیان کر دیا ہے. پہلے وہ شاید کسی وجہ سے خاموش ہو گئے ایک عرصے سے. ابھی جو 25 صحافی تھے ان میں سے کوئی ایک صحافی بھی ایسا نہیں ہے جس نے کبھی کسی اپنے پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا ہو کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ ایک بزدل جرنیل تھے, یا انہوں نے کشمیر سرنڈر کر دیا تھا, یا انہوں نے عمران خان صاحب کو بائی پاس کر کے یہ کشمیر دے دیا تھا. ان میں عمران ریاض خان جیسا صحافی موجود ہے, ان میں اور نسیم زہرا خود موجود ہے, اور ان 25 صحافیوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ یوتھیل صحافی تھے. تو جتنے یوتھیل صحافی تھے ان میں سے کسی نے بھی آج تک یہ کلیم نہیں کیا. تو پھر حامد میر صاحب نے اچانک کلیم کیوں کر دیا؟ اور حامد میر کے اس کلیم کے پیچھے کیا ہے؟ کیونکہ یہ کوئی بھی دھماکہ, کوئی بھی جو بات ہے نا, یہ بلا وجہ نہیں ہوتی. یہ کوئی سوچی سمجھی یعنی پلان کے تحت یہ ساری باتیں کی گئی ہیں, اور ایک ایسے چینل پر بیٹھ کر کی گئی ہیں جو کہ حکومت کا چینل ہے. اس کے خلاف کارروائی کرنے کا مطلب حکومت کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. یہ اگر جیو پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے ہیں حامد میر, تو ان کے چینل کے اوپر اگر کوئی کارروائی ہوتی تو شاید اس کو کچھ اور سمجھا جاتا, اس کو سیاسی ذاتی انتقامی کارروائی, ایک
ٹریک ریکارڈ تو ہے نا جیو کا ایک آنکڑا ہے 36 کا، یعنی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پرانی لڑائی ہے، اور وہ کئی بار اس لڑائی میں بہت سا نقصان کر چکے ہیں اور بہت سا نقصان سہ چکے ہیں۔ یہ لڑائی بھی جو شروع ہوئی تھی یہ اسی قسم کے ایک بیان پہ ہوئی تھی، ایک لغو الزام کے اوپر ہوئی تھی، جس میں جیو نے جو کلیم کیا تھا وہ کیا تھا اجمل قصاب کے حوالے سے، جو بامبے اٹیک ہوئے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اجمل قصاب کا تعلق جو ہے پاکستان کے گاؤں سے، اور اس کا سراغ جیو نے لگا کے دیا تھا، جس سے بامبے اٹیکس کے اندر پاکستان کے کچھ جو ایلیمنٹ ہے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، ان کا ایک لنک اسٹیبلش ہوا تھا، لشکر طیبہ وغیرہ، اور بعد میں پھر یہ کیس بھی چلا اور پھر انٹرنیشنل پریشر آیا اور لشکر طیبہ پہ پابندی لگائی گئی، ان کے بہت سے لوگوں کو حراست میں لیا گیا، کیس چل رہے ہیں، یہ سارا اس کی ساری جو فساد کی جڑ ہے وہ جیو کو سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر یہ بات آج حامد میر اپنے چینل پہ بیٹھ کے کرتے یا اس سے پہلے کر چکے ہوتے تو شاید دوبارہ ان کے ساتھ اسی قسم کا کوئی معاملہ ہو سکتا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ انہوں نے ایک تو ایڈوانٹیج یہ لیا ہوگا کہ انہوں نے اس چینل کے اوپر بیٹھ کے یہ بیان دیا جو کہ آلریڈی پاور میں ہے، اور نگران وزیر اعلیٰ ہیں محسن نقوی صاحب، اور وہ براہ راست جو ہے وہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک لنک جو ہے آلریڈی اسٹیبلش ہے، اور ویسے بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں اور اینٹی عمران سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ کو اگر آپ سمجھیں تو ایک تو یہ سینیریو بلڈ ہو رہا ہے کہ یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا۔ اب اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ کشمیر کیوں دیا گیا، کیا کشمیر دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اس کا ایک بیک گراؤنڈ اور ہے، اور یہ کہانی ہے، یہ ساری کہانی جا کے جڑتی ہے نواز شریف کے ساتھ۔ یہ لڑائی اس خطے کے اندر جو چین اور امریکہ اور روس کی جو ایک بالادستی کی لڑائی ہے نا، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہم بہت بڑے پلیئر نہیں ہیں لیکن ایک چھوٹے سے پلیئر ضرور ہیں، اور ایک زمانے میں جب پاکستان میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ ہم چین کے ساتھ جائیں گے اور امریکہ سے پیچھے ہٹیں گے، تو اس کے بعد پھر اس وقت کی جو حکومت ہے اس کی عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک لڑائی شروع ہو گئی، اور اس لڑائی کے اندر پھر اور طاقتیں بھی شامل ہو گئی، اس عالمی اسٹیبلشمنٹ کے آگے بہت سارے مہرے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو امریکہ، سعودی عرب، یو اے، یہ سب لوگ اس بات کے پہ کھڑے ہو گئے کہ جو اس وقت کی پاکستان کی حکومت ہے وہ نہیں چل سکتی، وہ نواز شریف کی حکومت تھی۔ تو بنیادی طور پر یہ نواز شریف کو پاکستان میں سے نواز شریف کو اقتدار سے نکالنے کا ایک نیریٹو تھا، جس کے اوپر بہت ساری طاقتیں جمع ہو گئیں اور وہ کامیاب ہو گئیں۔ لیکن ان کی جگہ پہ جن صاحب کو لایا گیا اور جس کو فوج لانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس میں کامیاب ہو گئے، اور وہ تھے عمران خان صاحب۔ اس کے بعد سوچا گیا کہ اب یہ ایک لانگ ٹرم اس کو کیسے اس کو سٹے کیا جائے، کہ عمران خان صاحب نے سوچا کہ وہ تا حیات کیسے اقتدار میں رہ سکتے ہیں، تو کچھ انہوں نے پلاننگ کر لی۔ فوج کے بھی جو سربراہ تھے انہوں نے بھی سوچا کہ سعودی عرب بھی خلاف ہے، قطر بھی خلاف ہے، یو اے بھی خلاف ہے، تو پھر ہم نواز شریف کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں، تو وہ بھی ایک ہی پیج پر آ گئے۔ تو جو سیم پیج تھا عمران خان کے دور میں، اس میں آرمی چیف اور پرائم منسٹر اور ڈی جی آئی سے یہ سارے ایک ہی پیج پر تھے، تو وہ اسی لیے تھے کہ ان کا جو اینیمی تھا، اینیمی نمبر 1 وہ نواز شریف تھا، اور جو ان کو پروٹیکشن کر سکتی تھی وہ عالمی اسٹیبلشمنٹ دے سکتی تھی۔ تو یہ رجحان جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہوا، اور امریکہ نے اس کو یعنی دونوں ہاتھوں سے ایکسیپٹ کیا۔ امریکہ سپر پاور تھا، اگر امریکہ کی آشیرواد مل جاتی تو باجوہ تا حیات آرمی چیف رہتے، عمران خان صاحب تا حیات اس ملک کے سربراہ رہتے، یہ جو باقی کی طاقتیں ہیں سیاسی یہ اقتدار میں کبھی نہ آ سکتی۔ تو پاکستان کے اوپر ایک مکمل قبضے کا جو پلان تھا وہ طے پا گیا۔ اس کے مرکزی اقتدار جو تھے وہ یہ لوگ تھے جن کے میں نام بتا رہا ہوں، جن کے حامد بھی بتا رہے ہیں۔ مشرف کے زمانے میں ایک فارمولہ بنا تھا، اور وہ فارمولہ تھا کہ انڈیا کے ساتھ جو ہمارے درینہ معاملات ہیں وہ کیسے حل کیے جائے۔ یہ دشمنی تو ساری زندگی چلتی رہے گی، جو کور ایشوز ہیں وہ اگر سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے تو ہم کب تک جو ہے وہ آپس میں لڑتے رہیں گے، جنگیں کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے بارڈر بند رکھیں گے۔ دونوں ملک غریب تھے، دونوں ملکوں کی معیشت بڑی دباؤ کا شکار تھی۔ تو مشرف نے بنیادی طور پر اس کے اوپر بات کرنا شروع کی کہ ہمارے پاس ایک سلوشن ہے، اور وہ سلوشن پھر سامنے بھی آ گیا کہ انڈیا کا کشمیر انڈیا کے پاس اور پاکستان کے انڈر کشمیر آتا ہے، یہ پاکستان کے پاس رہے گا، اور کور ایشوز جو ہے ان کے اوپر بات چلتی رہے گی۔ اس دوران ٹریڈ کھول دی جائے گی، ویزے فری کر دیے جائیں گے، لوگ ٹریول کر سکیں گے، اور دونوں ملک یعنی مشرقی مغربی جرمنی کا ایک پلان تھا، اس سے خوشحالی آئے گی اور پھر یہ مارکیٹ بڑی ہو جائے گی۔ اور جب انڈیا اور پاکستان دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو چائنا اس میں سے آٹومیٹکلی آؤٹ ہو جائے گا، اور
امریکہ جو ہے وہ چائنا جو پاکستان اور انڈیا کو اپنی منڈی بنانا چاہتا ہے وہ اسے بیک آف کر جائے گا. تو یہ ایک قسم کی پلاننگ تھی. تو بنیادی طور پر اس خطے میں یا پوری دنیا میں چائنا کا راستہ روکنے کے لیے امریکہ جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر رہا تھا. تو اسی کے لیے امریکہ کے ساتھ کچھ لوگ کھڑے تھے اور کچھ چائنا کے ساتھ کھڑے تھے. تو ہم بنیادی طور پر چائنا کے ساتھ جب گئے تو پھر ہمارے یہاں پہ ایک رجیم چینج آپریشن ہوا, نواز شریف نکال دیے گئے, اور اس کے بعد جو حکومت آئی اور جو اس حکومت کو لانے والی طاقت تھی, دونوں نے مل کے ٹرمپ کے ساتھ ایک لمبی پلاننگ بنا لی. تو امریکہ میں کوئی بھی امریکی صدر جب آتا ہے نا, اس کو کم از کم 2 بار کے لیے ٹرم مل جاتی ہے, یعنی 4 سال ہوتی ہے ایک ٹرم ایک صدر کی. لیکن چونکہ امریکہ کے اندر 4 سال میں وہ پالیسیز پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی, تو امریکی عوام کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی صدر منتخب کرے ان کو کم از کم 2 ٹرم کے لیے منتخب کرے. تو ٹرمپ جو ہے وہ امریکہ کے لیے پاکستان کے جس طرح عمران خان صاحب ہے وہ ثابت ہوئے. انہوں نے آ کے امریکہ کی معاشی پالیسیوں کو بھی ستیہ ناش کر دیا, اور انہوں نے وہ کام کیے جو کہ امریکہ کے اندر شاید پہلے کبھی نہیں ہوئے تھے, اور اس کی جو سپر پاور کی جو بنیادیں تھیں وہ اس نے ہلا کر رکھ دی, اور وہ سپر پاور سے زیادہ ایک مذاق بن کے رہ گئی, جس سے امریکہ کو بہت نقصان ہوا. اور پھر امریکی عوام نے محسوس کیا کہ ان کی جو دنیا کے اندر حیثیت تھی بحیثیت سپر پاور, اس کا مذاق اڑ رہا ہے اور وہ ٹرمپ کی وجہ سے اڑ رہا ہے. تو انہوں نے ٹرمپ کو اقتدار سے باہر نکال دیا. یہاں سے کہانی چینج ہو گئی. جب ٹرمپ اقتدار سے باہر نکلے تو مودی پاکستان سے کشمیر لے چکا تھا, پاکستان انڈیا کو کشمیر دے چکا تھا, عمران خان صاحب لمبے عرصے کے لیے اقتدار میں رہنے کی پلاننگ کر چکے تھے, باجوہ صاحب بھی ان کے ساتھ تھے, اور سعودی عرب اور وہ اسرائیل کے ساتھ بہت لمبی چوڑی جو دوستیاں کر رہا تھا, یو اے بھی اپنے دروازے کھول کے بیٹھا تھا, اسرائیل کے سفیروں کو لگایا جا رہا تھا, اور اسرائیل کے ساتھ بہت ہی زیادہ بانڈنگ شروع ہو گئی تھی. اور یہ پورا ایک سینیریو جو ہے وہ ٹرمپ کے جانے سے بدلا. جو بائیڈن اقتدار میں آ گئے, اور جو بائیڈن نے آتے ہی وہ کام کیا کہ جتنی امریکہ کے اوپر لائبلٹیز تھیں, یعنی وہ اپنے مسائل حل کرنے کی بجائے ان کے مسائل میں الجھا ہوا تھا, اس کو انہوں نے وقتی طور پر شٹ آف کر دیا. یعنی وہ کاروبار انہوں نے بند کر دیا. انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں, اپنی خرابیاں جو ٹرمپ پیدا کر گیا اس کو درست کرتے ہیں, پھر ہم باقیوں کے مسائل سنبھالیں گے. تو ان کا بیک آف کر جانا جو ہے بہت سے ممالک کے لیے جو ہے وہ پرابلم کا باعث بن گیا. راندہ درگاہ ہو گئے, یعنی سعودی عرب اس کو امریکہ نے اس سے تعلقات کم کر لیے, شاہ سلمان کو لفٹ نہیں کرائی. یو اے کے ساتھ بھی یہی ہوا, پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہوا. اس لیے تو عمران خان کہتے تھے میں فون کرتا ہوں امریکی صدر کو, میرا فون ہی نہیں سنتے. بڑی کوشش کی, لیکن بائیڈن اپنی پالیسی پہ کاربند رہے, اور بائیڈن نے وہ کچھ کیا جو آج پی ڈی ایم کی حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آج جو پاکستان کے اندر حکومت ہے وہ اسی مقصد کے لیے لائی گئی ہے, یا وہ یہی سوچ رکھتی ہے کہ پہلے اپنی چیزوں کو درست کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں. تو یہ بالکل سملر کہانی ہے. اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو ذرا سمجھ آ جائے گی اگر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا. دیکھیے, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے تمام جو روابط تھے سیاستدانوں کے ساتھ, بیک ڈور والے, جس میں وہ سازشیں کرتے تھے, حکومتیں بدلتے تھے, بڑے کام کرتے تھے, خود مانتے ہیں, وہ سارے انہوں نے بند کر دیے. یہ جاتے جاتے باجوہ بند کر کے گیا تھا. باجوہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ جو ہم نے لائبلٹیز ہم نے پورے اوپر لگائی ہوئی ہیں یا ڈالی ہوئی ہیں, ان کی وجہ سے پاکستان اس کے بوجھ تلے دب گیا ہوا. اگر ہمیں اس سے نکلنا ہے تو ہمیں بھی وہ امریکی نسخہ استعمال کرنا پڑے گا جو بائیڈن نے کیا. تو بائیڈن نے اپنی معیشت بچا لی, وہ سارا کچھ جو ہے وہ یعنی اس میں سے بیک آف کر کے. یہی باجوہ صاحب نے کیا, یا انہوں نے سیاستدانوں سے اور سیاسی معاملات سے پل آف کیا. وہاں امریکہ اپنے آپ کو پل آف کر رہا تھا, تو جو امریکہ سے دھتکارے گئے وہ امریکہ کے خلاف ہو گئے. جو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ سے دھتکارے گئے, یعنی گیٹ نمبر 4 بند ہوا, وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے. یہاں سے کہانی جو ہے وہ مطلب ٹوسٹ ہوئی ہے. تو میں یہ نہیں کہتا باجوہ صاحب اس میں انوالو نہیں ہوں گے یا نہیں تھے, لیکن ان کو بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ کہانی چل کیا رہی ہے اور ہم پھنس کر رہے ہیں. یہ جو اب باجوہ کے اوپر الزامات لگ رہے ہیں, اور عمران خان صاحب نے جو آتے لگانا شروع کیے تھے الزام, اور باجوہ صاحب اس کا جواب نہیں دے پا رہے تھے, اس کی وجہ یہی تھی وہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو پنجابی میں کہتے ہیں جڑا کھا دیا گاجراں ٹھڈونا دے پیڑ. تو اب وہ درد کا لمحہ شروع ہو گیا ہوا. جنہوں نے گاجریں کھائی ہوئی نا ان کو درد شروع ہوئی ہے. عمران خان کھل کے بتا نہیں سکتے تھے کہ وہ کشمیر دے آئے ہیں, لیکن انہیں پتا تھا کہ اس معاملے کے اندر چونکہ باجوہ بھی آن بورڈ ہیں اور باجوہ صاحب ہی آن بورڈ ہیں, تو وہ ان کو میر جعفر بھی کہہ رہے تھے, میر صادق بھی کہہ رہے تھے, اور عمران خان جلد سے کہہ رہے تھے, لیکن انہیں کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انہیں پتا تھا کہ اگر باجوہ مجھے ہاتھ پکڑے گا تو میں سارا الزام اس پہ ڈال دوں گا,
اور بتاؤں گا کہ اس نے سب کچھ کیا ہے، ایسے اور بہت سے کام کیے ہوئے ہیں. تو وہ اشاروں کنایوں میں ان کو سب بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ باجوہ صاحب جو آپ نے واردات ڈالی تھی، یعنی جو آپ نے کشمیر کو سرنڈر کرنے کی آفر دے دی ٹرمپ کو، اور جو میں جب پرائم منسٹر تھا اور میں نے اس کو اون کر لیا، تو اصل تو ذمہ دار آپ ہیں، کیونکہ یہ پریزنٹیشن آپ کی ہے. اور میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا چکا ہوں کہ مشرف کی تجویز تھی جو فوج کے اندر چلی آ رہی تھی، اور فوج نے یہ کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ کشمیر کا مسئلہ وہ اس طرح حل کر سکتے ہیں کہ ایک جو پرانی لڑائی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ادھر تم ادھر ہم والا نعرہ تھا جو بھٹو پہ الزام لگایا جاتا تھا. تو یہی نعرہ تو انہوں نے لگایا کہ انڈیا اپنا کشمیر سنبھالے، ہم اپنا کشمیر سنبھالتے ہیں. اور یہ کام جب سیاستدان کرتے تھے تو وہ غدار اور ان کے پاس 100 قسم کے الزامات. نواز شریف بھی تو یہی کرنے گئے تھے. نواز شریف نے بھی اپنے دور میں یہی پالیسی اڈاپٹ کی تھی کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں اور باقی کور ایشوز بعد میں حل کریں گے. مشرف نے بھی یہ کوشش کی. اس کے بعد اور سول حکمران تو ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جنگ نہ ہو، ہم معاملات کو لے کے چلتے ہیں، جنگیں جو ہے وہ لڑنا ملکوں کو فائدہ مند نہیں ہوتا. تو انہیں اندازہ تھا کہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کوئی نہ کوئی سیاستدان اسی فارمولے کے تحت اس ملک سے جو کشمیر کا ایک درینہ مسئلہ ہے اس کو حل کر دے گا، اور کشمیر ایک قصہ پرینہ بن جائے گا اور ہم آگے بڑھ جائیں گے. یہ جو ترقی ہماری رکی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہمارے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، فوج بھی انگیج ہے اور انڈیا کے ساتھ لڑائی بھی ہوتی ہے، تو ہم اس میں سے نکل آئیں گے. اور چونکہ ہم دو طرفہ لڑائی میں گر گئے تھے، انڈیا کے ساتھ صلح ضروری تھی کیونکہ ہمارے سر پہ افغانستان مسلط ہو گیا، اور افغانستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا، افغانستان کے اندر جو طاقتیں پنپ رہی تھی اور جو پاکستان میں آ کر دہشت گردی کر رہی ہیں، ان سے بھی نپٹنا ضروری تھا. تو ایک وقت میں آپ بہت سارے دشمنوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، تو انڈیا کا محاذ ٹھنڈا کرنا ضروری تھا. اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہوگا. اور لیکن اس کے پیچھے یہ تھا کہ امریکہ ساڑھے نال کھڑا، لیکن وہ امریکہ نکل گیا بیچ میں سے. تو پھر باجوہ صاحب بھی نکل گئے بیچ میں سے. باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ تو ساری کہانی ہو گئی الٹی، اور یہ ہمارا پرپوزل بھی غلط ہو گیا. اور عمران خان صاحب جو ہے وہ تو ان کے پلے تو تھا ہی کچھ نہیں. عمران کو تو انہوں نے وہ کہتے ہیں ہائیبریڈ رجیم چل رہا تھا، وہ فیس ایک بنایا ہوا تھا، سامنے ڈمی پپٹ پیچھے بیٹھ کے چلا ہو رہے تھے. تو انہوں نے کہا پھر اس کی کیا ضرورت ہے، اس کو نکالو باہر، یہ ایسے انجوائے کر رہا ہے اور ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. تو یہ ساری کہانی تھی. انہوں نے پھر جب گیٹ نمبر 4 بند کیا تو گالیاں کھائیں. بائیڈن نے جب بائیڈن کا گیٹ نمبر 2 کہہ لیں، انہوں نے بند کیا تو بائیڈن نے گالیاں کھائی. آج صورتحال کیا ہے؟ سعودی عرب اور یو اے ای وہ اسرائیل بلاک سے نکل گئے، وہ ایران کے ساتھ چلے گئے، چین کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی. چین اور سعودی عرب ایران قریب آ گئے، ایک بہت بڑا ڈراسٹک چینج آ گیا. امریکہ نے جو خود کو پل آف کیا نا، وہ پل آف کرنے کے بعد بھی بائیڈن جو ہے ان کے لیے ایک اور ٹربل پیدا کر دی گئی. وہ روس سمجھ گیا کہ یہ اب امریکہ جو پھنس گیا ہے، اس نے اپنے آپ کو سمیٹ لیا ہے اور یہ اپنے مسائل کو حل کر لے گا. تو اس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا، اور یوکرین کو اس نے فتح نہیں کرنا تھا. یوکرین کو اس نے اس کا کوئی یوکرین کے ساتھ کوئی ایسا بڑا پھڈا نہیں تھا. وہ جنگ آج بھی جاری ہے. یوکرین کے ساتھ لڑائی کے بعد یہ ہوا کہ پورا یورپ جو ہے وہاں پہ وہ جو گیس کی سپلائی کم ہوئی، خوراک کی قلت ہوئی، تو اس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ انگیج کر لیا. روس نے، اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ امریکہ اس وقت کسی کی مدد نہیں کر سکے کیونکہ وہ خود پھنسا ہوا ہے، اور یورپ کو بھی انہوں نے پھنسا دیا. تو روس جو ایک دم پھر پاور میں آ گیا. یہ یوکرین کی جنگ وہ جیتے یا ہارے، لیکن اس نے امریکہ کو بیک فٹ پہ کر کے خود وہ اس پوزیشن میں آ گیا کہ چائنا کے ساتھ اس نے ایک بلاک بنایا اور امریکہ کے سارے بندے توڑ لیے. سعودی عرب، روس، سعودی عرب، یو اے ای، یہ سب ساتھ ہے، اور پاکستان بھی ساتھ ملنے جا رہا ہے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اسی لیے شاہ سلیمان آپ دیکھیں ملاقات کر رہے ہیں نواز شریف سے. تو یہ نواز شریف کے لیے عید کا تحفہ ہے. یہ جو سب کچھ ہوا ہے نا، یہ حامد میر کا انٹرویو، یہ بنیادی طور پر نواز شریف کو ہی ایک کلین چٹ ہے. دیکھیں پاکستان میں عدالتوں سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ نواز شریف کا کیس سنیں. عدالتوں نے کیس نہیں سنا، ایک نئی لڑائی شروع ہو گئی پھر کہ جی یہ تو جج جو ہے بائسڈ ہیں، تو ججوں کے اوپر اس وقت جو کچھ بن رہی ہے وہ اس لڑائی کا نتیجہ ہے. اگر یہ جج نواز شریف کا کیس سن لیتے تو یہ کبھی بھی وہ قانون نہیں آتا، وہ جو چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی، بینچ بنانا، یہ وہ اور فلانا ڈھماکہ، یہ کچھ بھی نہ ہوتا. آسان سا مطالبہ تھا، نہیں ہوا تو پھر وہ کہتے ہیں نا اپنی لڑائی اپنی. پھر وہ لڑائی میں ایک ہمیں نظر آ رہی ہے صورت کہ وہاں عدلیہ پوری طرح کی انگیج ہو گئی ہے. اسی طرح تو وہاں کلیئرنس میں رکاوٹ آئی ہے، تو یہ ایک اور مدد آ گئی ہے کہ دیکھیں یہ جو نواز شریف کے دشمن تھے، نواز شریف کے خلاف سازشیں کرنے والے تھے، وہ کس طرح بے نقاب ہو رہے ہیں. نواز شریف نے تو کبھی کشمیر نہیں بیچا.
نواز شریف نے تو ملک کے خلاف کوئی ایسی سازش نہیں کی، اس پہ تو ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا الزام جھوٹا لگا کر اس کو اقتدار سے نکالا گیا. یا تو ہر کیس ثابت ہے، یا منی لانڈرنگ ثابت ہے، یا ممنوع فنڈنگ ثابت ہے، یہاں عطیات کے نام پر فنڈ لے کر پارٹی پہ لگانے کا الزام ثابت ہے، یا یہودیوں سے غیر ملکیوں سے فنڈ لے کر پاکستان کے اندر اقتدار کی تبدیلی کا ایک بہت بڑا الزام ثابت ہے. یہاں پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے کہ کشمیر آپ نے بیچ دیا، پاکستان کے عوام سے جھوٹ بولا، جمعے کو جمعے احتجاج کریں گے، تو ذمہ دار کون ہے؟ عمران خان صاحب اس میں سے بچ نہیں سکتے. اگر باجوہ صاحب پہ لگتا ہے کورٹ مارشل ہوتا ہے تو عمران خان صاحب پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے. تو مجھے نہیں پتا یہ عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے انٹرویو سامنے لایا گیا ہے، یا باجوہ صاحب کو پھنسانے کے لیے لایا گیا ہے، یا کوئی خواہش کسی کی چل رہی ہے کہ کوئی فضا بنا دی جائے کہ باجوہ صاحب کا کورٹ مارشل کیا جائے تاکہ الیکشن میں اس کو یوز کیا جا سکے. لیکن اس کیس کا جو بینیفیشری ہے وہ 2 ہے. بیان کو دیکھیں تو عمران خان بینیفیشری ہے، اور اگر اس کے پورے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو نواز شریف بینیفیشری ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گردن کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.